बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताबों की दुनिया में खुश आमदीद। आज के इस गहरे मुताले में हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं ना, वो महज एक रिवायती बहस नहीं है। मतलब ये इंसान के अपने अंदर के एक इंतहाई पुरअसरार और हैरत अंगेज सफ़र की निकाब कुशाई है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना उलझे रहते हैं कि अक्सर इस बात पर गौर करने की मोहलत ही नहीं मिलती कि हमारे अंदरूनी शऊर, हमारे दिल और हमारी रूह की असल हरकियात क्या हैं। तो आज की गुफ्तगू का जो महवर है वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की शुहराए आफाक तसनीफ़ फुतूहुल गैब है। हम उनके फराहम करदा मकालात को सामने रखते हुए इंसानी शऊर की गहराइयों और रूहानी फ़लसफ़े के उन असरार को समझने की कोशिश करेंगे जो आज के इस बेकरार जहन के लिए एक बहुत शानदार रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। ये महज माजी के किसी सूफियाना निज़ाम की दास्तान नहीं है, और इस तसनीफ़ की सबसे मुनफरिद बात यह है कि इसे महज एक नज़रियाती फ़लसफ़ा या कोई खुश्क मजहबी बहस समझना एक बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। जब हम उन ज़राए का गहराई से तज्ज़िया करते हैं ना, तो ये वाज़े होता है कि ये दरअसल इंसानी बातन का एक तजर्बाती इल्म है, एक प्रैक्टिकल साइंस समझिए। ये किताब बराह रास्त नफ्स और दिल की उन पेचीदा बीमारियों को मुखातिब करती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि रोज़मर्रा की बीमारियाँ। जिस तरह एक माहिर तबीब जिस्मानी अमराज की जड़ों तक पहुंचकर उनका इलाज तजवीज़ करता है ना, बिल्कुल उसी तरह ये मकालात बातनी अमराज, मसलन हिर्स, बेकाबू गुस्सा, पोशीदा लालच और वो जो एक दायमी बेचैनी होती है, उनकी तशख़ीस करते हैं और फिर एक इंतहाई मुनज़्ज़म तरीक़े से इनका रूहानी इलाज पेश करते हैं। इस पूरे अमल का बुनियादी हदफ इंसान को उसकी हैवानी सतह से निकालकर एक बुलंद तरीन अखलाक़ी मकाम तक पहुँचाना है। इनमें सबसे पहला दर्जा नफ्से अम्मारा है। तो एक आम शख्स के लिए इस इब्तिदाई हालत की नफ्सियाती हकीकत क्या है? देखिए, नफ्से अम्मारा इंसानी शऊर की वो बिल्कुल खाम और निचली तरीन सतह है जहां इंसान मुकम्मल तौर पर अपनी हैवानी जिबिल्लतों के ज़ेरे असर होता है। उस कैफियत में इंसान का रवैया एक बेलगाम हैवानी वजूद जैसा होता है जो सिर्फ अपनी फौरी ख्वाहिशात और जिस्मानी तकाज़ों की तकमील चाहता है। उसे किसी भी किस्म की अखलाकी पाबंदी या ज़ाबते से शदीद चिढ़ होती है। वो पाबंदी मानता ही नहीं है, ज़मीर की आवाज़ नहीं होती उसमें। इस दर्जे की सबसे नुमाया नफ्सियाती अलामत यही है कि इंसान को किसी गलती या ज़्यादती के बाद ज़मीर की कोई चुभन महसूस नहीं होती। वो बस एक अंधी ख्वाहिश के पीछे भागता है और एक ख्वाहिश पूरी होते ही दूसरी जन्म लेती है जो उसे एक न ख़त्म होने वाले इज़्तिराब के चक्कर में फंसाए रखती है। ये तो वाकई एक तबाहकुन भंवर की तरह महसूस होता है। लेकिन फिर वो कौन सा मुहर्रिक है जो उसे इस अंधी हिर्स से बाहर निकालता है? जब हम दूसरे दर्जे यानी नफ्से लव्वामा की बात करते हैं तो ये जानना अहम है कि इस हैवानी कैफियत से इस अखलाकी बेदारी की तरफ मुंतकिली कैसे होती है। ये मुंतकिली दरअसल एक शदीद दाखिली तसादिम का आगाज़ है। जब कोई इंसान बाकायदा रूहानी तरबियत, मुराक़बे या बाज़ औक़ात किसी गहरे सदमे के नतीजे में बेदार होता है ना, तो उसके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ उजागर होने लगती है। यही ज़मीर की बेदारी नफ्से लव्वामा यानी मलामत करने वाले नफ्स का ज़ुहूर है। इस दर्जे में इंसान मुकम्मल पाकीज़ा नहीं हो जाता। उसे लग़ज़िशें होती हैं लेकिन उसे पछतावा होता है। हर लग़ज़िश के बाद उसके अंदर एक शदीद नफ्सियाती तकलीफ़ और पछतावा पैदा होता है। वो खुद को मलामत करता है। ये एक मुसलसल अखलाक़ी जंग का दौर है जहाँ एक तरफ पुरानी हैवानी जिबिल्लतें उसे खींचती हैं और दूसरी तरफ बेदार होती हुई रूह उसे बुलंदी की तरफ पुकारती है। ये अंदरूनी रगड़ ही वो ताकत है जो हैवानी अना को कमज़ोर करती है। तो ये जो अंदरूनी जंग है, जब ये अपने अंजाम को पहुंचती है और हैवानी अना मुकम्मल हथियार डाल देती है, तो फिर वो कैफियत जन्म लेती है जिसे नफ्से मुतमइन्ना कहा गया है। ये तीसरा और आला तरीन दर्जा है। इस दर्जे पर पहुंचकर इंसान के अंदर कैसा बदलाव आता है? नफ्से मुतमइन्ना पर पहुंचकर वो तमाम तर अंदरूनी शोर और रगड़ बिल्कुल खामोश हो जाती है। कोई तसद्दुम नहीं रहता। निचले नफ्स और आला रूह के दरमियान कोई जंग बाकी नहीं रहती, क्योंकि नफ्स खुद रूह की पाकीज़गी में ढल चुका होता है। इंसान एक ऐसे गहरे सुकून में दाखिल हो जाता है जहां उसकी अपनी कोई इनफरादी ज़िद, ख्वाहिश या हिर्स बाकी नहीं रहती। वो मुकम्मल राज़ी हो जाता है। उसकी मर्ज़ी खुदाई रज़ा के साथ मुकम्मल हम आहंग हो जाती है।
وہ اسی میں خوشی محسوس کرتا ہے جس میں رضائے الہی ہو۔ اس درجے پر انسان کا وجود معاشرے کے لیے صرف ایک رحمت بن جاتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس طرح کے کائناتی سکون کی بات کرتے ہیں تو سوال ابھرتا ہے کہ اس راستے پر چلنے والوں کے لیے عملی منازل کیا ہیں؟ کتاب میں اس روحانی ارتقاء کے 3 عظیم مقامات بیان کیے گئے ہیں: فنا، بقا اور لقا۔ اگر ہم سب سے پہلے فنا کو سمجھنا چاہیں تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ اپنی انفرادیت کو بالکل کھو دینے کا نام ہے؟ نہیں۔ صوفیانہ روایت میں فنا کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان کی جسمانی موت واقع ہو جائے یا وہ اپنا ذہنی شعور کھو دے۔ یہ دراصل انسان کے اندر موجود ذاتی اغراض اور حیوانی خواہشات کی مکمل سرکوبی کا نام ہے، یعنی اپنی ذات کی نفی۔ جب کسی انسان کا باطن اس حد تک شفاف ہو جائے کہ اسے دنیاوی مفادات، غصہ، لالچ پریشان نہ کریں تو وہ مقام فنا پر ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ فنا تک کا یہ سفر ایک انتہائی کٹھن جدوجہد کا متقاضی ہے۔ خود محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو اپنے نفس کی باریک خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ اپنے ظرف کو علائشوں سے خالی کرنے کا عمل ہے، یعنی فنا وہ کٹھن منزل ہے جہاں انسان اپنے ظرف کو خالی کر دیتا ہے۔ لیکن جب ایک برتن خالی ہو جائے تو خلا ہمیشہ تو نہیں رہ سکتا، اسے بھرنا ہوتا ہے۔ فنا کے فوراً بعد بقا آتی ہے۔ تو بقا کے اس مقام پر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو بقا مقام فنا کے اس خلا کو خالص خدائی نور اور ایک نئے روحانی شعور سے بھر دینے کا نام ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات سے دستبردار ہوتا ہے تو خدا اسے ایک ایسی زندگی عطا کرتا ہے جس کا منبع گوشت و پوشت نہیں، خالص روح ہوتی ہے۔ اس مقام پر انسان کے اعمال کی بنیاد شہوانی جبلتیں نہیں بلکہ خدائی الہام ہوتا ہے۔ ذرائع اس کے لیے بڑی دلکش تمثیلیں پیش کرتے ہیں، وہ ٹھنڈی ہوا والی۔ اس کیفیت کی مٹھاس کو کسی بہت پیارے بچھڑے ہوئے دوست سے ملاقات سے تشبیہ دی گئی ہے، یا موسم بہار کی اس ٹھنڈی ہوا سے جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جہاں فنا انسان کی اپنی محنت تھی، بقا اور اس سے آگے کے مقامات سراسر خدا کے فضل اور مہربانی پر مبنی ہے۔ یہ تو واقعی ایک غیر معمولی کیفیت ہے۔ اور پھر اس سفر کی آخری اور بلند ترین منزل لقا کا ذکر ہے، روحانی ملاقات۔ اس کی وضاحت کے لیے ذرائع میں آگ اور لوہے کی ایک بڑی شاندار مثال پیش کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ مثال روحانی ارتقاء کے نقطۂ عروج کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ جس طرح لوہے کا ایک ٹکڑا اگر آگ کی بھٹی میں پڑا رہے تو وہ اپنا کالا پن چھوڑ کر خود آگ کا رنگ اور حدت اختیار کر لیتا ہے، وہ خود آگ جیسا لگنے لگتا ہے۔ اسی طرح مقام لقا پر انسان خدائی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس مقام پر شخص اپنے ماضی کے دکھوں اور مستقبل کے خوف سے مکمل آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کا وجود، اس کی مرضی مکمل طور پر خدائی منشا کے رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ اسے کائنات کی اصل حقیقت کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک طرف تو ہم نے انسان کے اس انفرادی سفر پر بات کی، لیکن اچانک ذرائع ہماری گفتگو کا رخ ایک مختلف سمت میں موڑ دیتے ہیں، جہاں اولیاء اللہ کی درجہ بندی کا ذکر آتا ہے، ابدال، قطب اور غوث۔ ایک کتاب جو اندرونی نفسیات پر ہے، اس میں ان کائناتی عہدوں کی بات کیوں؟ ان کا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر یہ الگ موضوع لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اس روحانی ارتقاء کا منطقی نتیجہ ہے۔ جب کوئی انسان نفس مطمئنہ، فنا اور بقا کے مراحل طے کر لیتا ہے نا، تو وہ دنیا سے کٹ کر کسی غار میں نہیں بیٹھتا، وہ اس کائنات کے نظام کا ایک اہم جز بن جاتا ہے، یعنی وہ فعال ہو جاتا ہے۔ کائنات کبھی ان روحانی ہستیوں سے خالی نہیں رہتی جو زمین پر اللہ کے نائب ہیں۔ سب سے پہلے ابدال کا ذکر آتا ہے۔ یہ وہ صالحین ہیں جو مسلسل روحانی حرکت میں رہتے ہیں، انہیں کسی ایک مقام پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ روحانی تبدیلی کے عمل میں رہتے ہیں اور دنیا کا روحانی توازن برقرار رکھتے ہیں۔ اور پھر قطب آتا ہے، جس کا لغوی مطلب محور ہے۔ اس کی سماجی حیثیت کسی کمیونٹی میں دراصل ایک روحانی مرکز یا تجذب کا نقطہ ہوتی ہے، وہ ہستی جس پر اس خطے کے حالات کا انحصار ہوتا ہے۔ آپ اسے اس کمیونٹی کے لیے ایک روحانی میجسٹریٹ یا ایک نگران سمجھ لیں۔ قطب کی توجہ اور دعائیں براہ راست اس معاشرے کے لوگوں کی تقدیر پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری کا مقام ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ غوث۔ اس درجے کی کیا خاصیت ہے جو اسے روحانی کمال کی انتہا بناتی ہے؟ غوث کا مطلب ہی مددگار ہے۔
یہ مقام دراصل خالص خدائی صفت رحمت کا سب سے بڑا انسانی مظہر ہے۔ غوث کا دل انسانیت کے دکھوں اور تکلیفوں پر بے پناہ نرم ہو جاتا ہے۔ وہ انسانیت کا درد محسوس کرتے ہیں۔ جب انسانیت تنزلی کا شکار ہوتی ہے اور آفات کا خطرہ ہوتا ہے تو غوث ایک شفیع، ایک سفارش کرنے والے کا کردار ادا کرتا ہے۔ ان کی دعائیں اللہ کے ہاں غضب کو رحمت میں بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ وہ دکھی انسانیت کے لیے ایک روحانی پناہ گاہ ہوتے ہیں۔ یہ کائناتی کردار واقعی حیرت انگیز ہے، لیکن اب ذرا اس فلسفے کو ہم اپنی عام روزمرہ زندگی کی سطح پر لے کر آتے ہیں۔ جب ایک عام انسان شدید بیماری یا معاشی بحران جیسی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس تمام فلسفے کی روشنی میں ہمیں اپنی مصیبتوں کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے؟ کیونکہ کتاب فاعل حقیقی اور مکمل تسلیم کے تصور پر بہت زور دیتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم پر مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً دنیاوی سہاروں کی طرف بھاگتے ہیں، مال، طاقتور لوگ یا معالج۔ ہم ان ظاہری اسباب کو ہی حل سمجھ لیتے ہیں، ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن فاعل حقیقی کا تصور یہ سکھاتا ہے کہ اس کائنات میں ہر تبدیلی اور ہر کیفیت کا اصل خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو یہ جان لیتا ہے وہ دنیاوی اسباب پر انحصار ترک کر دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ مصیبتیں کوئی سزا نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ سرجیکل ٹولز ہیں جو ہمارے دل کو دنیا کی جھوٹی محبتوں سے کاٹنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اس تصور کو سمجھانے کے لیے کتاب میں 3 انتہائی طاقتور تمثیلیں یعنی مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک شیرخوار بچہ جو دایا کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، دوسرا غسال کے ہاتھوں میں بے جان میت، اور تیسرا چوگان یعنی پولو کے کھلاڑی کے سامنے لکڑی کی گیند۔ ان مثالوں سے بے بسی اور تسلیم کا کون سا پہلو اجاگر کیا گیا ہے؟ یہ تینوں تمثیلیں دراصل انسان کو اپنی انفرادی مرضی کی حقیقت دکھاتی ہیں۔ شیرخوار بچہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتا، دایا پر مکمل انحصار کرتا ہے۔ غسال کے ہاتھوں میں میت کوئی مزاحمت نہیں کرتی، کوئی شکایت نہیں کرتی، وہ پوری طرح تسلیم شدہ ہوتی ہے۔ اور چوگان یعنی پولو کی گیند کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کھلاڑی اسے جہاں دھکیلتا ہے وہ وہیں جاتی ہے۔ ان مثالوں کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ جب تک انسان اپنی چھوٹی سی مرضی کو اس کائنات کی اس بے پناہ مرضی کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیتا، وہ اضطراب میں رہتا ہے۔ جب وہ خود کو مشیت الہی کے حوالے کر دے تو وہ ہر خوف سے آزاد ہو کر ایک ابدی سکون میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف نفس امارہ کی تاریکی سے نفس مطمئنہ کے ابدی سکون تک کا ایک سفر ہے، اور یہ کچھ نیا حاصل کرنے کی دوڑ نہیں ہے، بلکہ اپنی انا کو مٹا کر ایک بڑی حقیقت کا حصہ بننے کا نام ہے۔ یہ خالق کی رضا میں مکمل خود سپردگی کا ایک ایسا عملی نظام ہے جو آج بھی ہر اس شخص کے لیے مؤثر ہے جو حقیقی سکون کی تلاش میں ہے۔ آج کی اس فکر انگیز گفتگو کو ہم ایک ایسے خیال پر ختم کرتے ہیں جو یقیناً سننے والوں کے لیے ایک نیا زاویہ دے گا۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم اپنی زندگی کی ہر چیز، اپنے کریئر، اپنے مستقبل کو شدت سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری تمام تر ذہنی پریشانیوں اور ڈپریشن کی اصل وجہ ہی قابو پانے کی یہ جنونی خواہش ہو؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ کیا واقعی حقیقی آزادی اور طاقت اپنی مرضی مسلط کرنے میں ہے، یا پھر کائنات کے سب سے بڑے اور کامل ارادے کے سامنے خود کو مکمل طور پر تسلیم کر دینے میں ہے؟ اس کھلے اور فکر انگیز سوال کے ساتھ اس علمی بحث کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ کتابوں کی دنیا کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلی درس، اگلی روشنی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔